बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, मैं उन तमाम अपने हम सफ़र साथियों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सफ़ीना निजातुल मसाइल की 35 एपिसोड अपने मंजिल की तरफ है और यकीनन सफ़ीना निजातुल मसाइल में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं अपने रूहानी मसाइल, आप जान सकते हैं अपने जिस्मानी मसाइल के बारे में। मामलात आपके रूहानी हों, आपके जिस्मानी हों या फिर आप कोई अमल कर रहे हैं, आप कोई चिल्ला कर रहे हैं, आप कोई ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, अगर उसमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना हो या जो आप अमल कर रहे हों उसके मुतालिक अगर मज़ीद आगे की कुछ रहनुमाई जानना चाहते हों, वो स्टूडेंट्स जो मेरे ताक़ हीलिंग के हों, वो स्टूडेंट्स जो मेरे हिकमत के नूर के हों, वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र के हों, आप हमें इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर है लाइव कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर जो drabdulwajidshazli.com है, आप उस पर अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। यकीनन हर दफ़ा की तरह हम अपनी ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले आपके लिए किसी न किसी एक ऐसे मौजू का इंतखाब करते हैं जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। और यकीनन एक हमारा सफ़र एक ऐसा सफ़र है कि जिसमें चलने वाले मुख्तलिफ़ सूरतों के आमिल हैं, मुख्तलिफ़ सूरतों के ज़ाकिर हैं, मुख्तलिफ़ सूरतों की उन्होंने दावतें दी हुई हैं। तो क्यों ना हम स्टेप बाय स्टेप कुरान पाक की हर सूरत की तफसीर के साथ उसके कुछ छुपे हुए राज जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, उसके तरीक़ेकार अमाल के जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, उसका ज़िक्र करें। तो इसीलिए हमने आज का जो मौजू आपके लिए जो पसंद किया है वो है सूरह यासीन की बातनी तफसीर और सूरह यासीन का राज। सूरह यासीन का राज क्या कि जिसको कल्ब सलीम कहा गया है। और ये कल्ब सलीम क्या है और कल्ब सलीम किस कल्ब को कहते हैं? क्या कल्ब अलग है, दिल अलग है, या ये दोनों एक ही हैं? इसके क्या मायने बनते हैं? रूहानियत की दुनिया में, राह तसव्वुफ में, राह सुलूक में ये कौन से मकाम की मंजिल है और किस तरह हम दिल से कल्ब तक का सफ़र तय करते हैं और दिल से कल्ब तक का सफ़र कितनी मुसाफत का है और इस सफ़र को हम तय खुद नहीं कर सकते कि जब तक हमारा कोई रहबर, हमारा कोई रहनुमा ना हो। क्योंकि ये एक ऐसा सफ़र है कि जो उस्ताद के बग़ैर, पीरो मुर्शिद के बग़ैर ये सफ़र करना नामुमकिन है। अगर हम बात करें सूरह यासीन की तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आपने फरमाया सूरह यासीन के बारे में, आपने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है, कि मेरी तमन्ना है कि मेरे हर उम्मत के दिल में सूरह यासीन हो।
اب دل میں سورہ یاسین ہونے کا کیا مقصد ہے، اور سورہ یاسین کے اندر کون سا ایسا راز ہے جو انسان کے دلوں کو بدل دیتا ہے؟ یقیناً سورہ یاسین کی اجازت بزرگان دین اتنی آرام سے نہیں دیتے، اتنی آسانی سے نہیں ملتی سورہ یاسین کی اجازت، اور جس کو جس بزرگ جو صاحب دل ہو، جو صاحب قلب ہو، جو صاحب قلب سلیم ہو، اگر ان سے سورہ یاسین کی اجازت ہو جائے تو قرآن پاک کا جو دل کہا گیا ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور جو یاسین کا دل ہے وہ کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنانے سے تقریباً 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی، یعنی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مختلف ناموں سے پکارا، کہ جیسے محمد، احمد، مزمل، مدثر، یاسین۔ یعنی یاسین جو نام ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہے، اور کہا والقرآن الحکیم، کہ قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اب سورہ یاسین کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بننے سے 1000 سال پہلے کی، یعنی کہ اس 1000 سال پہلے کے جو راز و نیاز کی محبوب سے گفتگو تھی وہ سورہ یاسین کی صورت میں اس زمین پر نازل ہوئی، اور سورہ یاسین کا جو دل کہا گیا ہے، جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے، وہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ جس طرح قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، یعنی کہ رب کا فرمایا ہوا سلام ہے۔ کس پر؟ اللہ کے ان نیک بندوں پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ایک تو ہے دل، اچھا دل الگ ہے، قلب الگ ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اردو میں دل کہا جاتا ہے اور عربی میں قلب کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو ہارٹ کہا جاتا ہے۔ دل سب کے پاس ہے، قلب صرف مومنین کے پاس ہے، اہل ایمان کے پاس ہے قلب۔ جو اہل ایمان ہوگا اس کو قلب نصیب ہوگا، اور جو عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، وہ سب دل رکھتے ہیں، قلب نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں 26ویں سورت میں آیت نمبر 87، 88، 89 میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں، کہ جس دن نہ تمہارا مال کام آئے نہ تمہاری اولاد کام آئے، مگر وہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا ہو۔ اس آیت سے کیا ملتا ہے؟ کہ قلب سلیم لے کر حاضر ہوا ہو، وہ کون ہے؟ اہل ایمان۔ اب ہم آتے ہیں یہ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب کے اگر ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں تو قلب کے معنی ہیں تبدیل ہونے کے، یعنی کہ ایک حال میں نہ رہنے کے۔ اب دل ایک ہی حال میں رہتا ہے، اس لیے وہ پتھر بھی ہے۔ جو دل ایک حال میں ہو وہ شیطان کا گھر ہے۔ اور قلب کہتے ہیں بیسیکلی کیفیت کو،
یعنی کہ الٹ پلٹ کو دل تبدیل ہوتا ہے، قلب جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے. اسی کیفیت کے نام کو قلب کہا گیا ہے. سلیم یعنی کہ وہ کیفیت کہ جس پر رب کی سلامتی ہو. اور رب کی سلامتی کس کیفیت کے اوپر ہے؟ اس کیفیت کے اوپر ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی کی ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہے کہ قلب سلیم، ہم اپنے دل سے قلب سلیم تک کا سفر کس طرح کریں گے، کیسے کریں گے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابتدان کے اندر کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہوتی ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. اچھا، اب دل کا ارادہ، اب اس یعنی کہ دل کا ارادہ نیت کو کہا گیا ہے. اب ایک ارادہ ہے دل کا، ایک ارادہ ہے نفس کا. ہر مسلمان، عام مسلمان کہ اگر ہم حالت زندگی دیکھیں تو تمام کے تمام اپنے نفس کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. اصل میں ان کی جو نفس کے ارادے ہوتے ہیں نا، وہ نیت ہوتی ہے اصلی عملی زندگی کے اندر. لیکن اگر عملی زندگی ہم کسی سے کہیں نا کہ آپ کی نیت کیا ہے، تو وہ بولے گا ہمارے دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی کہ بولنا کچھ اور عمل کچھ ہونا. اور اگر مومنین کی بات کی جائے تو ان کے دل کے ارادے کا نام نیت ہے. عام انسان کی اگر بات کی جائے تو ان کے نفس کے ارادے کا نام نیت ہے. اب نفس کے ارادے کا جو نام نیت ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے. اسی لیے ہمارے دین میں، شریعت میں، طریقت میں، روحانیت میں تمام مریدین کو سب سے پہلے جس بات کا حکم ہوتا ہے وہ تزکیہ نفس کا ہوتا ہے. اس لیے تزکیہ نفس کا حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ارادے سے چھٹے، وہ اس خوش فہمی سے نکلے کہ وہ جو جتنی بھی نیک کام کر رہے ہیں، جس ارادے سے کر رہا ہے، وہ اس کے قلب کا ارادہ ہے. اسی لیے بزرگان دین نے اپنی پوری زندگیاں نفس کشی میں کر دی ہیں، تزکیہ نفس میں نکال دی ہیں. اور اس کے معاملات ہمیں حضور کی زندگی میں بھی ملتے ہیں. کیسے؟ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا، جب آپ نے فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تھا، کچھ لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی، کچھ لوگوں نے نبی کے حکم کو ماننے کے لیے ہجرت کی تھی، حکم کے تکمیل کو پورا کرنے کے لیے ہجرت کی تھی. اور ایک صحابی ایسے تھے جو کسی عورت کے اس میں تھے، جو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی زندگی میں ہی ہمیں اس کی بڑی ایک دلیل یہ بات کی ملتی ہے کہ نفس کا ارادہ بھی نیت ہے. اور جب ہم نفس کے ارادے سے نکلتے ہیں تب ہم اپنے دل کے ارادے پر آتے ہیں. پھر ہم تزکیہ دل کرتے ہیں کہ جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنور جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے. یہاں سے ہماری ہوتی ہے ابتدا تزکیہ دل کی. ابھی قلب نہیں ہے، ابھی دل ہے. دل بگڑتا بھی ہے، دل سنورتا بھی ہے، قلب کبھی نہیں بگڑتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کہا گیا ہے نا کہ دلوں کا اطمینان، قلب کا سکون اور چین اللہ کے ذکر میں ہے. اچھا، جو دل بگڑتا ہے وہ اسی لیے بگڑتا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ نفس کے ارادے سے کر رہا ہوتا ہے. اور جو کوئی کام نفس کے ارادے سے کیا جاتا ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہی دل، یعنی کہ نفس کے اعمال کا اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے. آپ کے اپنے اعمال کا اثر
اس کی ابتدا آپ کے دل سے ہوتی ہے. یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے, ایک سیاہ, اور پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر وہ ایک ڈاٹ اور لگ جاتا ہے, پھر وہ گناہ کرتا ہے, وہ ڈاٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی کہ پھر وہ پتھر کی طرح بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب وہ پتھر کی طرح سیاہ ہو گیا, اب وہ جتنی چاہے عبادتیں کر لے, جتنے چاہے واز کر لے, جتنے چاہے نیک کام کر لے, اس کے دل پہ اثر نہیں ہونے والا. یعنی کہ اس کو قلب سلیم نہیں ملنے والا اس وقت تک کہ جب تک اس قلب کے اوپر سے, اس دل کے اوپر سے وہ زنگ نہ اتر جائے. اب یہ زنگ, صاحب بزرگوں نے فرمایا کہ اب اس زنگ کو کیسے اتاریں؟ اب یہ سیاہی تو چڑھ گئی ہے ہمارے دل پر, اب ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں, اب ہمیں ہوش آیا ہے, اب ہمیں اپنے رب کی یاد آ رہی ہے, اب ہم اپنے گناہوں پہ ندامت ہیں. تو اب ہم اس قلب کو, ہم اس دل کو کس طرح صاف کریں گے؟ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا, وہ پھر اس لوہے کو رگڑا جاتا ہے اس کا زنگ اتارنے کے لیے, اس کے بعد اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے. اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے, انسان کے دل پہ وہ سیاہ داغ لگ جاتا ہے, تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے 4 دروازوں سے اس زنگ کو صاف کرے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ حضور 4 دروازے دل کے ہیں, تو کس طرح ہم اس کے زنگ کو صاف کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا دروازہ ہے اس کی آنکھیں. یعنی تمہاری آنکھیں, تمہاری آنکھیں جو دیکھتی ہیں اس کا اثر سب سے پہلے آپ کے دل پر ہوتا ہے, آپ کے دماغ پر ہوتا ہے. کہ جس طرح دماغ عقل کا نام ہے, کہ جس طرح عقل کو بھی عقل سلیم کہا گیا ہے. عقل ایک الگ ہے, عقل سلیم ایک الگ ہے. جس طرح قلب ہے وہ قلب سلیم ہے. سب سے پہلا دروازہ آنکھیں. یعنی انسان اس جو دیکھتا ہے, اگر وہ بے حیائی دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر شر پیدا ہوتا ہے, شر داخل ہوتا ہے اس دروازے سے جو آنکھوں کی دروازے ہیں. اسی لیے ہمارے دین میں نظر جھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ شرم اور حیا اپنی آنکھوں میں رکھو, کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے انسان وہ کرتا ہے. انسان جو دیکھتا ہے انسان اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا, اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تم حیا نہ کرو تو تم جو چاہے کرو. یعنی کہ جب انسان کے اندر سے حیا چلی جاتی ہے نا تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. اور یاد رکھنا کہ جب انسان کے اندر سے حیا جاتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اس شخص کے ایمان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. جب حیا ہمارے اندر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ جاتے جاتے اس ایمان کو بھی لے جاتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دل کا سب سے پہلا دروازہ ہے جو تمہاری آنکھیں ہیں. ان آنکھوں سے گرا ہوا ایک ندامت کا آنسو ممکن ہے تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دیں. اور انہی آنکھوں سے گرا ہوا خوشی کا وہ آنسو جو گناہوں کی وجہ سے تمہیں ملا ہو ممکن ہے تمہاری زندگی بھر کی عبادت کو غارت کر دیں. تو یہ دل کا پہلا دروازہ ہے آپ کی آنکھیں. اپنی نگاہوں کو ٹھیک کر لو. جب نگاہیں ٹھیک ہوں گی تو آٹومیٹک آپ کی جو عقل ہے وہ آپ کے قلب کی پیروی کرے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ قلب اس کو اسی لیے بھی کہا گیا ہے کہ جہاں پہ عقل کی حد ختم ہوتی ہے, یعنی کہ عقل کی پاور, عقل کی قوت
جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے قلب کی قوت شروع ہوتی ہے. عام انسان کے لیے عقل ہی سب کچھ ہوتی ہے، لیکن مومنین کی صفت اللہ نے یہ رکھی ہے، اہل ایمان کی صفت اللہ نے یہ رکھی ہے، خصوصیت یہ رکھی ہے کہ جہاں پہ عقل کی حدود ختم ہوتی ہے، عقل کی قوت ختم ہوتی ہے، وہاں سے اہل ایمان کے قلب کی قوت شروع ہوتی ہے. کیونکہ اس قلب کا تعلق حدیث قدسی ہے کہ مومین کا جو قلب ہے وہ عرش الہی ہے، کہ جہاں پہ رب جلوہ افروز ہوتا ہے. اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں میں، اہل مومنین کی بات کر رہا ہوں میں، صدیقین کی بات کر رہا ہوں میں، صالحین کی بات کر رہا ہوں میں، عام انسان کی نہیں. عام انسان یہ پروسیس سے پہلے گزرے گا تو قلب سلیم تک پہنچے گا. ابھی میں پہنچا ہوں پہلے دروازے تک جس کو آنکھیں کہا گیا ہے. اب آتا ہے اس کا دوسرا دروازہ یعنی زبان. اب دل کا جو دوسرا دروازہ ہے اس کو زبان جو کہا گیا ہے وہ اسی ہی لیے کہا گیا ہے کہ زبان سے انسان توبہ کرتا ہے، اور جب ذکر کرتا ہے، اور جب انسان ذکر کرتا ہے اپنی زبان سے تو وہ دل جو زنگ آلودہ ہے اس کی تکرار ہو رہی ہوتی ہے ذکر کی، توبہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آنسو جو ہوتے ہیں نا وہ دامن پہ نہیں گر رہے ہوتے، پھر وہ قلب کی زمین پر گر رہے ہوتے ہیں، اس دل پہ گر رہے ہوتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ حیران ہے میرے ضبط پہ، کہہ دو انہیں ہے قتیل، جو آنسو دامن پہ نہیں گرتا وہ آنسو دل میں گرتا ہے. کہ جب انسان ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، جب انسان توبہ میں مشغول ہو جاتا ہے، جب انسان کسی ایسے اعمال میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی تکرار سے حرارت، اور حرارت سے حدت سے پھر وہی زنگ پگھلنے شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ذکر ہے نا وہ قلب کو تقویت پہنچاتا ہے، یعنی کہ دل کو تقویت پہنچاتا ہے، یعنی کہ دل کو نرم کرتا ہے. اور جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے نا تو پھر وہ رب کا گھر ہوتا ہے. یہ دوسرے دروازے کی یہ خاصیت ہے. پہلے دروازے نے آپ کے قلب، آپ کے دل میں آپ کو داخل کر دیا، آپ اپنے دل میں داخل ہو چکے ہو. ابھی آپ دل سے اپنے قلب کی صفائی، اپنے دل کی صفائی کر رہے ہو. ابھی آپ کا پہلا اسٹیپ یہ آیا ہے کہ آپ آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں آپ گھسے ہو، یعنی کہ دل میں آپ نے جھانکا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میں نے اس میں کتنی گندگی کی ہے، کہ اس دل میں کیا کیا میں نے بھر دیا ہے اپنے چند عوض خواہشوں سے. کہ میں نے اپنے دل کو اس قدر غلاظت اس میں بھر دی ہے کہ اب میں کیا کروں. پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر آنسو بہاتا ہے، پھر کیفیت ہوتی ہے. اور جب کیفیت ہوتی ہے تو قلب بیدار ہونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کیفیت کا نام ہی قلب ہے، الٹ پلٹ کا نام ہی قلب ہے، الٹا ہونے کا نام ہی قلب ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، کہ مجھے استقامت دے، کہ مجھے ہدایت پر رکھ، مجھے استقامت دے. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، حضور ہر شب یہ دعا کیا کرتے تھے. اب
جب ہم دوسرے دروازے سے اپنے دل میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے دل کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ تزکیہ دل کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ ذکر زبان سے ہے، جب ہم اس گھر کو صاف کر دیتے ہیں، ساری گندگی کو نکال دیتے ہیں، جب وہ جو سیاہ دھبا ہے جب وہ کم ہونے لگتا ہے، اس کے بعد ہمارا دل جو صاف ہونے لگتا ہے، پھر وہ شیشے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ابھی مہمان آیا نہیں ہے، ابھی مہمان نہیں آیا، مہمان آئے گا، ابھی صرف وہ صرف جگہ کو صاف کیا ہے ہم نے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے تیسرے دروازے پر۔ اس کا جو تیسرا دروازہ ہے نا، وہ ہے کان، آپ کے کان۔ یعنی کہ انسان کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ پھر ایسی آوازوں کو سننے لگتا ہے کہ جو اس کی عقل سے ماورا ہوتی ہیں، پھر وہ اس آواز کی جانب دوڑتا ہے کہ جو اس کے قلب میں آوازیں آنے والی ہوتی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی چل دیا ہے آنے کے لیے۔ کہ جب گھر میں مہمان آتا ہے تو شور ہوتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے۔ یہی تیسرا جو دروازہ ہے نا، یہ کان ہے انسان کا۔ اب ان کانوں سے انسان اب اذان کی آواز سنے، ان کانوں سے قرآن پاک کی تلاوت سنے، ان کانوں سے ان آوازوں کو سننا چاہے جو اس کے دوستوں کی آوازیں ہوں، اور یہ ان کانوں سے انسان اپنے محبوب کی ان باتوں کو سنے، ان واقعات کو سنے۔ اب ہم جب کسی بزرگ کی محفل میں ہوتے ہیں، کسی بزرگ کی صحبت میں ہوتے ہیں، جب کسی بزرگ کے ساتھ جب ہم اس کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، ہم کانوں سے سنتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ کیوں دلوں پر ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ دل کا تیسرا دروازہ ہے۔ یعنی کہ آنکھوں سے جس کو دیکھو اس کو دیکھ کے اگر اللہ یاد آ جائے تو وہ اللہ والا ہے۔ جس کی باتیں سن کر آپ کے دل کی کیفیت بدلنے لگے تو سمجھ لینا وہ رب کا بندہ ہے۔ اب کس کان کو تیسرا دروازہ دل کا اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اس رستے سے اپنے اس گھر کے اندر خود داخل ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان سن رہا ہوتا ہے نا، اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے گویا کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا کہ کب گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کب اس کو دن ہو جاتا ہے، کب اس کی رات ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کیفیت نے اس کے دل کی کیفیت کو بدل دی، اس کے قلب کی حالت کو بدل دی۔ اب انسان قلب سلیم تک کا سفر کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ ابھی دل تھا، ابھی دل سے اس نے صفائی کر لی ہے۔ اسی صفائی کا نام قلبی ذکر کہا جاتا ہے، پھر مختلف قسم کے ذکروں سے کہا جاتا ہے۔ میں ابھی اتنی ڈیپلی میں اس میں نہیں جا رہا، میں ابھی صرف اور صرف قلب سلیم تک کا سفر آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی خالی میں نے ایک اس کا سفر بتانے شروع کر دیا نا تو پھر وہ بہت ٹائم اس میں لگ جائے گا۔ ابھی صرف اور صرف تیسرا دروازہ جو کان ہے، کہ جس نے سن کر، ہم قرآن پاک جب سنتے ہیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ہم جب کوئی نعت سنتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، جب ہم کوئی ایسا کسی بزرگ سے ایسا کوئی واقعہ سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جوش، ایک ولولہ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے دل کے اندر داخل ہونے کا تیسرا دروازہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس چوتھے دروازے پر۔ وہ چوتھا دروازہ کیا ہے؟ وہ چوتھا دروازہ ہے آپ کا دماغ، یعنی عقل، کہ جسے عقل سلیم کہا گیا ہے۔ اگر عقل کی اور قلب کی بات کی جائے تو قلب سلیم کو سبقت ہے عقل سلیم پر۔ قلب سلیم کو سبقت ہے کس پر؟ عقل سلیم پر، یعنی سلامتی والی عقل پر۔ سلامتی والی عقل کہ جس کو کہا گیا ہے کہ
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر جب چوتھا دروازہ انسان کا کھلتا ہے نا اس کے دل پر, تو یہیں سے ہی عقل سلیم کا جو نور ہے پھر وہ اس دل کی کایا پلٹ دیتا ہے, اس دل کو عقل سلیم میں منتقل کر دیتا ہے. پھر قلب سلیم کے راہیں کھل جاتی ہیں, پھر وہ سلامتی والا قلب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مقام کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ خفی الاخفا کا مقام ہے. پھر جا کے قلب سلیم آپ کا بیدار ہوتا ہے. اب بیدار تو ہو گیا, یہاں سے ہوئی ہے ابتدا, اور اس دل سے قلب سلیم تک پہنچنے کے لیے کسی کو 7 سال لگے, کسی کو 10 سال لگے, کسی کو 20 سال لگے, کسی کو 40 سال لگے. ایسا نہیں کہ یہ ویڈیو سن کے فوراً آپ پہنچ گئے قلب سلیم تک, کیونکہ پریکٹیکل کرنا, اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا, اس عمال کی پیروی کرنا, تب پتہ لگتا ہے کہ انسان نے اپنے کون کون سے گھوڑوں کو کھولا ہے, کہ انسان نے کن کن اپنے تمام خواہشات کو ترک کرنا ہے کہ اگر وہ عقل سلیم تک کا سفر کرے. اب عقل سلیم انسان کی بیدار ہوتی ہے اس مومن کی, یعنی کہ اس کے دل میں ایمان آتا ہے. دل میں ایمان آنا قلب سلیم کی استقامت ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا یوں نہ کہو تم ایمان لانا چاہتے ہو, بلکہ یوں کہو کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں. ایمان ہنوز تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا, یہاں بھی ذکر دل کا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ دل ہر مسلمان کے پاس ہے, قلب صرف اہل ایمان کے پاس ہے, حضور کی اس حدیث کی روح سے. پہلے اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے, پہلے مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کے گھر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے, لیکن مسلمان سے اس اہل ایمان تک کا سفر انسان کو کامیاب کرتا ہے. اسی قلب کو کہا گیا ہے کہ اے اطمینان پانے والے, اے اطمینان پانے والی نفس, مقصد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ کاف میں, اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب قلب ہیں. قلب کو مختلف ناموں سے رب نے پکارا ہے, اور اس قلب کی کیفیتوں کو مختلف ناموں سے قرآن نے پکارا ہے, قرآن میں ذکر ہوا ہے. اب پورے قرآن کو آپ دیکھیں, اس میں قلب کی مختلف کیفیتیں مختلف آیتوں میں بیان کی ہے رب نے, کہ کسی کو سنگ دل کہا ہے, کسی کو سخت کہا ہے, کسی کو کہا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دیے, کسی کو کہا کہ ان کے دل نرم ہو گئے, کسی کو کہا کہ یہ قلب سلیم لے کر آئے, کسی کو کہا کہ یہ قلب حضوری حاصل ہو اس کو. مختلف ناموں سے مختلف کیفیتوں سے رب نے کیوں پکارا ہے؟ اسی لیے کہ قلب کا نام ہی تبدیل ہونے کے ہیں. اور سورہ یاسین کو قرآن کا جو قلب کہا ہے وہ شروع کی 3 ہی آیتوں کی وجہ سے کہا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن کی قسم کھائی ہے, حکمت والے قرآن کی قسم کھائی ہے. اور قرآن کی حکمت والے قسم کھا کے رب نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ,
اللہ صراط المستقیم، کہ آپ بے شک سیدھے رستے پر ہیں، ہدایت کے رستے پر ہیں۔ اور پھر پورے واقعات کو بیان فرما دیا۔ اور پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جلال کا بھی ظاہر کیا، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈرایا بھی، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ نہیں مانیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قالوا یا ویلنا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، کہ یہی وہ دن ہے جس کا رب نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَامْتَزِجْ يَوْمَ لَيِّ الْمُجْرِمُونَ، کہ آج پھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ اے مجرموں، دور ہو جاؤ۔ اس میں رب غصہ بھی کر رہا ہے، جلال کا بھی اظہار کر رہا ہے، اور پھر اپنی نعمتیں بھی دے رہا ہے۔ اور پھر جو لوگ قلب سلیم جن کو عطا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ سلام قول من رب الرحیم۔ اور یہ جو آیت ہے نا، صرف وہ جو سلام قول من رب الرحیم، اگر خالی اس آیت ہی کی تکرار کی جائے نا تو انسان کے قلب کو تقویت مل جاتی ہے، استقامت مل جاتا ہے۔ اب ہم سورہ یاسین کے ذریعے، سورہ یاسین کے اس خاص عمل کے ذریعے ہم کس طرح اپنے دل کے ان پردوں کو جو 7 تہہ میں قلب سلیم محفوظ ہے، اب میں ان 7 تہوں کی بات کرتا ہوں۔ دل کے اوپر 7 پردے ہیں۔ وہ جب 7 پردے اٹھتے ہیں تو تب جا کے قلب سلیم کی راہیں کھلتی ہیں، کہ جس طرح میں نے ابھی دروازے سے داخل ہونے کا طریقہ بتایا، اب میں اس دل کے پردے، اب تو ٹائم بہت ہو گیا، 45 منٹ ہو گئے، تو میں پھر اس دل کے پردوں کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ تفصیلی سمجھاؤں گا، ان تہہ کے بارے میں۔ لیکن سورہ یاسین کے بارے میں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، اور اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین ایک خاص طریقے سے پڑھے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سمجھ لیجیے ذرا۔ صرف ایک بار آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، لیکن مبین در مبین پڑھنی ہے، صرف ایک بار پڑھنی ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کا دل رب کی طرف جھک جائے گا، آپ کا دل اپنے اصل کی جانب جھک جائے گا، آپ کا دل قلب سلیم کی طرف جھک جائے گا، آپ کے سفر کا آغاز ہو جائے گا دل سے قلب سلیم تک۔ اگر آپ یہ سفر کرنا چاہتے ہو تو آپ ایک بار سورہ یاسین اس ترتیب سے پڑھنا شروع کر دو، دیکھو کہ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کے۔ کرنا یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور اس میں 7 مبین ہیں، اور انسان کے قلب پہ ہی 7 پردے ہیں، جو ایک مبین ایک پردے کو اٹھاتی ہے۔ اب اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ انسان کا جو دل ہے اس کے اوپر جو 7 پردے ہیں، ہم نے ایک بار سورہ یاسین اس طرح پڑھنی ہے۔ ہم نے پہلے کرنا ہے یاسین 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 یاسین، 7 دفعہ یاسین کی ہم نے تکرار کرنا ہے، جیسے ضرب دینا ہے، یاسین 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 یاسین، 7 دفعہ ہم نے اپنے قلب پہ اس کی ضرب لگانی ہے۔ اس کے بعد والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ پورے ایک مبین تک پڑھنا ہے۔ جب فرسٹ مبین تک پہنچ جائے نا، اس کے بعد اسٹاپ کر دیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ شروع کریں گے، پھر 7 دفعہ یاسین 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 کر کے ضرب ماریں گے، اور جب 7ویں ضرب ہوگی تھوڑا قلب پہ زور سے ماریں گے۔ اس کے بعد پھر پوری سورہ یاسین پڑھنے شروع کریں گے، پھر دوسری مبین تک رک جائیں گے۔ اس طرح پھر لوٹیں گے، پھر 7 دفعہ آپ یاسین کی تکرار کریں گے اپنے قلب پر، پھر آپ
اس کو تیسرے مبین تک پہنچ جائیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر چوتھی مبین پر پہنچ جائیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر پانچویں مبین پر پہنچیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر چھٹی مبین تک پہنچیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر ساتویں مبین تک پہنچیں گے۔ تو 7 7 49 مرتبہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کا انسان کو ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے جو قلب پہ جو پردے پڑ جاتے ہیں غفلت کے، وہ پردے بھی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 7 پردے غفلت کے کون کون سے ہیں، ان کے کیا نام ہیں، ان کے کیا کیا مقام ہیں، ان کی کیا کیا علامت ہیں، ان کی کیا کیا کیفیت ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں زندگی رہی تو بتاؤں گا۔ میری طرف سے جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان کو اس کی باقاعدہ طور پر اجازت ہے۔ اب ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے مسائل اور ان کے حل کا، کہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دبئی میں میرا وزٹ ہے 23، 24 اور 25 کو۔ جو لوگ مجھ سے دبئی میں ملنا چاہتے ہیں وہ لوگ دبئی میں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور دبئی میں ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو معاملات ہیں، جو پرسنل مسائل ہیں، پڑھائی کے معاملات ہیں، وہ ہر قسم کی مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی حضرت انجم بول رہی ہوں، میں آپ کی خدمت کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور حضرت کئی دنوں سے بات کرنے کا بہت کوشش کر رہی تو میں بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ میری امی کا طبیعت بہت خراب رہتا ہے، اور میں بھی سوا اللہ کا زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں، اور یا بدوروں کا نفس کا بھی زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں، اور عوان کا نفس کا بھی زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں، اور ماشاء اللہ اس میں سب چیز میں حضرت فائدہ پہنچ رہی ہے مجھ کو، ماشاء اللہ مگر ماشاء حضرت اللہ۔ امی کا طبیعت خراب بگڑ ہونے لگی ہے۔ اور 2 مسئلہ اور تھے حضرت، میرے بھتیجا کے لے کر کے بھیا آپ سے بتائے تھے حکمت کے کلاس میں محسن حسن نام رکھے ہیں حضرت، تو اس کے نام کے لیے ڈاکومنٹ بننے میں بہت دقت ہو رہی ہے حضرت۔ آپ نے اس کے لیے پھر سے حکمت کے نور کا لیکچر اٹینڈ کیا تھا؟ جی حضرت کیا؟ حکمت کے نور کا لیکچر اٹینڈ کیا تھا ابھی جو لاسٹ ہوا تھا آپ کا؟ جی کیے تھے، بھائی نے بھی بات کی ہے، ہم نے بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے ہم دونوں آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور حضرت سے خاص دعا میں یاد رکھیں، اور حضرت امی کی طبیعت بہت خراب رہتی، جب بھی وہ شاور لیتی نہاتی تو اس کے رائٹ ہینڈ میں مطلب کام کرنا بند کر دیتا ہے، عجیب جیسا ہوتا ہے، اور بہت بیمار پڑ رہی ہے، لگاتار بیمار پڑ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ باقی آپ اپنا پابندی کے ساتھ پڑھائی اپنی کمپلیٹ کریں، اور جو آیت آپ کو دی گئی تھی، آپ کو وہ آیت یاد ہے نا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم؟ لگاتار پڑھتے جی، بس بالکل اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی راہیں کھل جائیں گی، آپ کے راستے کھل جائیں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا ہے ڈاکٹر بھائی، کیا خیریت؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں کیسی طبیعت ہے؟ میں سکر سے بات کر رہا ہوں، محمد علی۔ جی بولیے۔ جی صاحب مزار سے ملاقات کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ کس کا؟ صاحب مزار سے ملاقات کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ صاحب مزار سے ملاقات کے لیے کوئی عمل، سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ جی کتنی اگر کوئی شخص چاہے کسی کی زیارت کرنا خواب میں، مشاہدے میں، مراقبے میں، حقیقت میں، وہ اس آیت کا عمل کر لے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کی برکت ہی نیک لوگوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو 1.25 لاکھ کر لیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے باقی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے آپ کو۔ اور جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی میں نواز علی بول رہا ہوں، حکمت کا نور کا آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی بولیے۔ حضرت ہمیں 2 نسخے چاہیے تھے آپ سے۔ ہماری ایک بھابھی ہے، ان کو لیکوریا کی بیماری ہے۔ اچھا، لیکوریا کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری والدہ ہے، ان کو سانس کی بیماری ہے زیادہ۔ ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، پہلے لیکوریا کا سن لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں۔ آپ نے لینا ہے پٹھانی لودھا۔ ٹھیک ہے، اور سپاری سرخ، چھالیا کو جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے لینا ہے رال سفید،
ٹھیک ہے. اس میں لینا ہے سنگھاڑا. سنگھاڑا سمجھتے ہیں نا؟ جی سنگھاڑا بھی جانتا ہوں. ہاں. موسلی نسخہ میں استعمال کیا ہوں. پہلے سن لیں. موسلی سفید، پٹھانی لودا 50 گرام، سپاری سرخ 50 گرام، رال سفید 50 گرام، سنگھاڑا 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام، اور اس میں ملا لیں مصری 250 گرام. تو یہ آدھا کلو بن جائے گا صفو. آدھا چمچہ صبح شام ان کو کھلائیں. 1 مہینہ کھلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز اپنے روٹین پر آ جائے گی. اوکے. یہ ہے لیکوریا کے لیے. اوکے. جی جی. اچھا، سانس کے لیے جو ہے نا، اس کے لیے لینا ہے ان کو سوما کلپا. ٹھیک ہے، جس کو دما بوٹی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ملیٹھی اور سونف. جی ٹھیک ہے. سوما کلپا، ملیٹھی، سونف اور گلے بنفشہ. گل بنفشہ. اچھا، گلے بنفشہ تو بہت مہنگا ہوگا، آپ گل چھوڑ دیں، آپ لے لیں برگ بنفشہ. جی ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے لینا ہے سوما کلپا 50 گرام، ملیٹھی 50 گرام، سونف آپ نے لینا ہے 20 گرام. ٹھیک ہے. برگ بنفشہ لینا ہے 100 گرام. جی ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو یہ پیس لیں. پیسنے کے بعد اس کے کیپسول بن لیں 500 ملی گرام کے. ایک کیپسول صبح شام کھلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ سانس کا مسئلہ، دمے کا مسئلہ، اور ڈسٹ الرجک، سائنس پرابلم، نزلہ اندر گرنا، جمنا، نہ بہنا، کانوں میں درد رہنا، آنکھوں کا لال رہنا، سر میں بھاری پن رہنا، یہ سب میں فائدہ کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی. چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، میرا نام سائرہ مریم ہے اور والدہ کا نام ارشاد بیگم ہے، اور میرا ٹریٹمنٹ آپ سے پہلے چلتا رہا ہے. کچھ مہینے پہلے آپ سے فیصلہ آباد میں ملاقات ہوئی تھی، تو ہاں جی، تو علاج سے مجھے پہلے سے فرق تو ضرور آیا، میں پہلے سے ٹھیک ہو گئی ہوں. لیکن یہ کہ میں جب بھی کچھ پڑھنے لگتی ہوں کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا کوئی بک کھولتی ہوں تو میرا ذہن بالکل ہی بند ہو جاتا ہے، پھر کوئی بلینک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تکلیف مجھے نہیں جاتی ہے، دباؤ ہوتا ہے سر پہ، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، فوراً میں بھول جاتی ہوں کچھ بھی پڑھتی ہوں تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک کام یہ کیا کریں کہ یا کریم ہو یا اللہ ہو. جی. کیا؟ یا کریم ہو یا اللہ. 500 ٹائمز، یعنی کہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 40 دن اس کو مکمل کریں. ٹھیک ہے. جی. 40 دن مکمل کریں. اور باقی یہ کہ اب رمضان کی ماہ آمد ہے، رمضان بھی اب آنے والا ہے، سمجھ لیں کہ بہت قریب ہو گیا. اور ہم لوگ، آپ لوگ بھی، ہم لوگ بھی سب اب رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں، روزوں کی، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں خوب رمضان کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. ہر رمضان کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان بھی ہم آپ کے لیے ایک سیریز شروع کریں گے، کامیاب رمضان کی سیزن 2 کی. تو جس طرح ہم نے پچھلے رمضان، کامیاب رمضان اپنی ٹرانسمیشن کی تھی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان بھی ہم اپنی ٹرانسمیشن کریں گے. اور اس کامیاب رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے سورہ قریش کے مکمل اعمال، فلیتہ سلیمانی کے مکمل طریقے، اور اس کے علاوہ نقش بدو کے مکمل طریقے، اور اصحاب کہف کے ناموں سے کام مختلف لینے کے طریقہ کار. اور اس کے علاوہ ہم عملیات میں، روحانیت میں، قلب کی صفائی کے لیے ذکر و اذکار کے طریقے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں رمضان کی اپنی پوری ایپیسوڈ میں، اس کی پوری سیزن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں یہ سیریز لے کے چلوں گا. اور اس دفعہ ہم رمضان میں جو سیریز شروع کریں گے وہ ایک آپ کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ الحمدللہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے رمضان میں نیک کاموں میں ہماری مدد کی، اور وہ لوگ جو ہمیشہ شروع سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ اس دفعہ بھی میری ہیلپ کریں گے ان کاموں کے لیے کہ جو نیک کاموں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو چنا. تو ہم اس میں
روز افطار کا بھی انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے، اور راشن کی تقسیم کا ہر طرح کی، جیسے ہم نے پچھلے سال راشن کی تقسیم کی تھی شاذلی اسلامک سینٹر میں، ہمارا جو اپنا آفیشیلی نیٹ ورک ہے، اب ہم انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی راشن کا تقسیم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور پھر رمضان میں بھی راشن کا سلسلہ ہوگا ہمارا، کہ جس میں جس طرح ہم نے اپنے پچھلے سال کیا، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح اپنا دن رات ایک کر کے خدمت میں اپنا آپ کو وقف کیا۔ ہماری پوری ٹیم نے روزوں کی حالت میں سامان جاتے تھے، لاتے تھے، پیک کرتے تھے اور پھر تقسیم کرتے تھے، تو صرف اور صرف اس لیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ تو شاذلی اسلامک سینٹر یہ میرا اپنا آفیشیل ادارہ ہے، اور الحمدللہ میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری اور مزید سناتا چلوں کہ جو میرے اسٹوڈنٹس کہ جو میں نے تاک ہیلنگ کا سلسلہ شروع کیا پورے سال، حکمت کے نور کا سلسلہ میں نے شروع کیا پورے سال، اب اس میں جن اسٹوڈنٹس کی میرے پاس فیس جمع ہوئی، اب میں نے ان فیسوں کو جمع کر آپ لوگوں کے لیے شاذلی اسلامک سینٹر کی بفر زون میں نے زمین خریدی ہے، اور اب اس زمین پہ کام چل رہا ہے، کام شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھیں، آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس میں ہم نیچے پورا اپنا شاذلی اسلامک سینٹر بنائیں گے، بلکہ بنا رہے ہیں، اور ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے، اب نیچے ہمارا اپنا پورا یہ سمجھ لیں کہ سسٹم ہوگا کہ جس کے اندر ہماری کلاسز ہوں گی، اس کے اندر میں باقاعدہ طور پہ لوگوں کی خدمت کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گا، وہاں پہ روحانی درس گاہ بنے گی کہ جس میں ہمارا جو ہر اتوار کو جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اب وہ جگہ جہاں پہ میں ہوں وہ میری رینٹ کی جگہ تھی، اور وہ جگہ مجھے بہت چھوٹی پڑتی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگوں کی سمجھ لیں کہ تعاون سے، ایسے تعاون نہیں کہ میں نے کسی سے چندہ نہیں لیا، میں نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، نہ چندہ کچھ بھی نہیں لیا، صرف اور صرف جو اسٹوڈنٹس نے فیس پے کری تھی مجھے، اس فیس کے جو پیسے، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جو میں پڑھا رہا ہوں، جو لوگ مجھ سے بولتے تھے نا کہ آپ عملیات سکھانے کے پیسے لے رہے ہیں، آپ روحانیت سکھانے کے پیسے لے رہے ہیں، آپ کی فیس بہت مہنگی ہے، آپ کے کورس بہت مہنگے ہیں، تو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ جگہ، کہ جو جتنی بھی فیس میرے پاس پورے سال میں جمع ہوئی ہے، میں نے یہ جگہ لی ہے۔ اب اس کے اوپر کنسٹرکشن شروع ہونا ہے، تو اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ جو اب مزید میرے پاس فیسیں آ رہی ہیں، تو اس کے ذریعے اب میں نے اس پہ کام شروع کروایا ہے، اب اس میں مجھے 6 مہینے لگیں یا پورا سال لگے، تو میں اس کو تیار کروا رہا ہوں۔ اگر اس میں آپ لوگوں کا تعاون میرے ساتھ رہا ہر معاملے میں دین کی خدمت کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ بہت جلد اپنے منزلیں اپنے مکمل تعمیراتی کام مکمل اس کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اس کے اندر ہم نے پورا جو نیچے کا جو پورشن ہوگا، اس کے اندر ہم نے مزید آن لائن قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں ہم اس کی اوپننگ کریں گے اس سلسلے کی، کہ جس میں آن لائن ہم قرآن بچوں کو پڑھائیں گے، جس میں ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم موجود ہوگی، جو نادرہ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائے گی، اور بچوں کی دینی تربیت کی طرف لے کر آئے گی، کہ جس میں ہم نے پورے مختلف اس میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایسے پیکیجز رکھے ہیں کہ جو ہر شخص اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے ہماری روحانی درسگاہ کو جوائن کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگ جب اس میں ایڈمیشن لیں گے، آپ لوگ تاک ہیلنگ میں جو ایڈمیشن لیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے حکمت کے نور میں جو ایڈمیشن لیا ہوا ہے، اس کی جو بھی فیس آتی ہے، جو بھی پیسہ جمع ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا یقین جانیے میں پورا اپنے ایمانداری کے ساتھ اس سسٹم کے اوپر اس کو لگاؤں گا، اور لگا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی جن لوگوں کا میں علاج کرتا ہوں، جو جیسے علاج کا سلسلہ الحمدللہ میرا 20 سال سے چل رہا ہے، میرے کلینک میں بفر زون میں اس کو تقریباً 17 سال ہو چکے ہیں اس وقت، 2005 یا 6 سے میں نے شروع کیا تھا اپنے بفر زون کے، اس سے پہلے میں حضور کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو وہاں سے جو مریضوں کے ساتھ جو میرے معاملات ہوتے ہیں، جب میں لوگوں کے علاج و معالجہ کرتا ہوں، اور جب ان کے جو سامان کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جب اس میں مجھے جو کچھ بچتا ہے، اس میں سے بھی مجھے پیسہ بچتا ہے، ایسا نہیں کہ مجھے نہیں بچ رہا،
اس میں سے بھی مجھے بچتا ہے تو میں اس کا بھی میں نے ایک پول بنایا ہوا ہے، اس میں بھی مزید آپ لوگوں کے لیے مختلف ایسے سلاسل، ایسے سلسلے شروع کروں گا کہ جو آپ لوگوں کی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ طبیعت بھی خوش ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی عقلیں بھی روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اتنے کم عرصے میں آپ لوگوں کے تعاون سے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ڈھکا چھپا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سمجھ لیں کہ ان لوگوں کا کہ جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، کہ جن کا تعلق مختلف ممالکوں سے ہے، کہ جن لوگوں نے میری مدد کی اور میرے بازو بنے، اور خاص کر ان لوگوں سے بھی جن کا تعلق یو ایس اے، کینیڈا اور یو کے بیرونی ممالک سے ہیں، کہ جن لوگوں نے سمجھ لیں کہ ان جگہوں پر رہ کر کفاروں کے درمیان رہ کر اپنے مذہب کو زندہ کیا ہوا ہے، کہ جن لوگوں نے کافروں کے ساتھ رہ کر اپنے دین اسلام کو زندہ کیا اور اس کے لیے سمجھ لیں کہ روحانیت کو حاصل کر رہے ہیں، اپنے دین پر چل رہے ہیں۔ اگر حقیقتاً اگر دیکھا جائے ہمیں ہمارے مذہب کی اہمیت ہمیں اس وقت پتہ لگتی ہے کہ جب ہم کفار کے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت پتہ لگتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے صدقے کی کیا اہمیت ہے، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے نیکی کی کیا اہمیت ہے۔ اسی سلسلے کے لیے رمضان میں جو بھی سلسلہ ہمارا شروع ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ مختلف قسم کے تعاون کرتے ہو، تو ہمارا شاذلی اسلامک سینٹر بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اس میں آپ کو موجود ہو جائے گی، اس کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہمارے شاذلی اسلامک سینٹر کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ ہمارا بازو بننا چاہتے ہیں اس نیک کام میں، تو شاذلی اسلامک سینٹر ہمارا آفیشلی اکاؤنٹ نمبر ہے اور میرے نام سے صرف اور صرف فیصل بینک ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور اکاؤنٹ سے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کا، شاذلی اسلامک سینٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میرے سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں شاذلی اسلامک سینٹر سے، تو شاذلی اسلامک سینٹر کا اکاؤنٹ نمبر کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اور باقی رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری سیریز شروع کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہمارا سلسلہ جاری رہے گا اور اس نیک کام کا بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری ان خواہشات کو پورا کرے کہ جو میں سمجھ لیں آپ کے لیے اور اس دین کے لیے، سلسلے کے لیے کچھ ایسے چراغ جلانا چاہتا ہوں کہ جن کی روشنی ساری دنیا میں پھیلے، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ان خواہشوں کو پورا کرے کہ یہ روشنی، یہ چراغ جو سب سے پہلے میں حضور نے روشن کیا، اس کے بعد جتنے بھی دیے روشن ہوتے گئے وہ سارے کے سارے ہمارے گھرانے سے ہوں، وہ سارا کا سارے روشنی میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ ساری روشنی خاندان قادریہ کی پھیلے، شاذلیہ کی پھیلے، چشتیہ گھرانے کی پھیلے، ابو لولائیوں کی پھیلے۔ اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں قادری شاذلی ہوں۔ اور ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، میں شروع سے ہی اپنا نام یہ لکھتا ہوں، ابھی سے نہیں۔ میرا ظاہر اگر شاذلی ہے تو میرا باطن قادری ہے۔ میری طریقت کی راہ قادری ہے، میری ظاہری شاذلی ہے۔ اس لیے شاذلی اسلامک سینٹر کی نسبت سے، یعنی کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، جو شاذلی خاندان کے بانی ہیں، ان سے میں نے ایک چھوٹا سا سسٹم شاذلی اسلامک سینٹر بنایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ممالک میں اس کی برانچ ہوگی۔ اس کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور باقی اللہ جس کے دل میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ جس کو قلب سلیم عطا کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ جسے دل کا سکون عطا کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ جسے ہدایت دے دے، وہی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ان نیک کاموں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ خود چن دیتا ہے۔
تو شاذلی اسلامک سینٹر کی ڈیٹیلز آپ کو میری آفیشیلی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com پر بھی مل جائے گی۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اگر ہماری آفیشیلی ڈیٹیل چاہیے ہو تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli ہے۔ اس کے اندر شاذلی اسلامک سینٹر کا اکاؤنٹس نمبر موجود ہے اور محمد واجد فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ پے پال کا بھی لنک موجود ہے۔ جو لوگ ہر دفعہ کی دفعہ ہمارا تعاون ہمارے ساتھ اس نیک کام میں چلتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ راہیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ دروازہ کھل چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت اور اس برکت کے دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔